अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये प्रोग्राम मज़ीद आधा घंटा जारी रहेगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। हमारी बहन का जो सवाल था कि सजदे तिलावत का अमल, सजदे तिलावत का अमल क्या है कि कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, 14 सजदे हैं। एक मरतबा आप देख कर उस पर निशान लगा दें सब जगह, और फिर रात के वक्त में सोने से पहले ये अमल करें कि पहले एक आयत सजदे की पढ़ी आपने, सूरह आराफ के आखिर में 9वें पारे 9वें पारे में है, वो आयत पढ़ने के बाद सजदा करें, फिर दूसरी आयत पढ़ें, फिर सजदा करें, फिर तीसरी आयत पढ़ें। इस तरह 14 आयतें पढ़कर जहाँ जहाँ सजदे की आयत है वो पढ़कर सजदा करें और उसके बाद दुआ करें। ये कबूलियत का वक्त है, इंशाअल्लाह उस वक्त आप जो दुआ मांगेंगी कबूल की जाएगी। हदीस में है कुरान मजीद की तिलावत के बाद भी दुआ कबूल होती है, और सजदा ये ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। तो इस वजह से ये अमल किया जा सकता है और रोज़ाना भी कर सकते हैं। कोई आपके पास बड़ा मामला आ गया है, 10-12 दिन तक करें, महीने तक करें, आप कर सकती हैं। हमारी बहन का सवाल था कि घर से कुछ तावीज़ निकले हैं और तावीज़ करने वालों का पता चल गया है। अब वो कह रहे हैं कि ये मोहब्बत के लिए, अच्छाई के लिए किए हैं। देखिए, पहले तो आप ये कि उन तावीज़ों में जो कुछ ऊपर कपड़ा हो उसको निकाल लें, कोई प्लास्टिक है, सेलोटेप है, उसको निकाल लें। बाकी जो कागज़ है, पेपर है, उसको किसी पाक बहते हुए पानी में डाल दें। उसकी वजह से ये होगा कि वो पानी बह बह कर वो ख़त्म हो जाएगा और उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। उसको आप अपने पास भी न रखें। दूसरा, आपने जो कहा कि ख्वाब बहुत नज़र आते हैं, तो रात में आप जब सोती हैं उस वक्त सूरह वस्समाइ वत्तारिक़, ये आखिरी पारे में, अम्मा पारे में ये सूरत है, इसको पढ़कर सोया करें तो इंशाअल्लाह कोई डरावने ख्वाब नज़र नहीं आएंगे आपको। हमारी एक बहन का सवाल था कि वो जो खजूरें मिलती है, मोटी मोटी बड़ी बड़ी इसराइल की खजूरें होती है, क्या वो खा सकते हैं? देखिए, जिस इलाक़े में मुसलमान रहते हैं वहाँ भी ये खजूरें हैं। जैसे वहाँ पर एक इलाक़ा है जिसको अरीहा कहते हैं और इंग्लिश वाले उसको जेरिको कहते हैं। ये मुस्लिम इलाक़ा है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इख्तियार में आता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर मोटी खजूर इज़राइल के इलाक़े की हो। तो बाज़ ऐसे इदारे हैं जो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं और तहक़ीक़ करते हैं और उस पर ये लिखते हैं कि ये खजूर फ़लस्तीनी इलाक़े में तैयार हुई है, तो वो खजूरें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी वो जो खजूरें हैं जो मेड इन इज़राइल जिस पर लिखा हो उसको इस्तेमाल न करें। ये उनको माली एतबार से सपोर्ट करना है जो इज़राइल के काम करते हैं। दूसरा आपका जो सवाल था कि कुछ मरहूमीन के सवाब के लिए आपकी नीयत है कि कपड़े दे दूँ, तो क्या गरीबों को देना लाजिम है या मालदारों को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को? देखिए, रिश्तेदार अगर गरीब हैं तो उन पर ख़र्च करना ये ऐन सवाब का ज़रिया है, बल्कि डबल सवाब मिलता है, रिश्तेदारी भी और सदक़ा भी। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना एक बाग़ वक्फ़ करना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे जो फ़लाँ रिश्तेदार गरीब हैं उनको दे दो, तुमको सदक़े का भी अजर मिल गया और एक अपने रिश्तेदार की मदद का भी अजर मिल गया। तो वाकई रिश्तेदार अगर मुस्तहिक़ हैं तो सबसे पहला हक़ उनका बनता है कि उनकी आप मदद करें। लेकिन अगर रिश्तेदार जो हैं सब मालदार हैं तो फिर आप उनको सदका नहीं देंगी और ऐसे हदिया दे सकती हैं आप, और हदिये की वजह से एक ताल्लुक़ और मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन गरीब को जब देंगी आप वो कपड़े तो उसका जो अजर व सवाब मिलेगा उसको आप मरहूमीन को पहुंचा सकती हैं। हमारी एक बहन का मसला ये है कि कर्ज़ा बहुत हो गया, उसके लिए कोई दुआ। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 उसकी आखिरी आयत को रोज़ाना 41 टाइम्स पढ़ें। सूरह कहफ़ के ऊपर की आयत, बस ये याद रखें, सूरह कहफ़ जहाँ शुरू होती है उससे ऊपर की एक आयत है, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये आयत है।
روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں۔ اور حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعا پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، ہر دعا میں یہ دعا مانگیں، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا، حلال دے کر حرام کے ذریعے سے، یعنی حرام سے بچا لے اور حلال عطا فرما، اور مجھ کو بے نیاز کر دے اپنے فضل سے تیرے علاوہ سے، یعنی صرف میں تیری محتاج رہوں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں اور یہ دعا پڑھتی رہیں۔ ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ان کے بچے جو بالغ بچے ہیں اور وہ نماز کی کوتاہی کرتے ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز کی۔ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے آپ تو یہ کریں کہ سورہ کہف کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں، یا ان کو کہیں کہ روزانہ یہ پڑھ کے سویا کرو۔ اور ایک عمل، جب تک وہ نہیں اٹھتے کم از کم یہ کریں کہ جب وہ اٹھیں جتنے بجے بھی، پہلے ان سے کہیں کہ آپ فجر کی نماز قضا کریں۔ ناشتے سے پہلے سب سے پہلا کام یہ ہو کہ فجر پہلے پڑھی جائے۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں فجر کی عادت بنے گی اور اس کے بعد پھر فجر پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک روزے انہوں نے نہیں رکھے، یہ دیکھیے روزے فرض ہیں، اور وہ جو ایکسکیوز کیا انہوں نے امتحان کا، حالانکہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا رہتا ہے اس وقت تو اس کے دماغ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، یعنی اس وقت اس کے اندر انرجی دماغی طور پر بڑھ جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھائے گا نہیں تو امتحان کیسے دے گا۔ ایک عام ذہن یہ چلا آ رہا ہے، بغیر کھائے پیے کیسے امتحان دے گا۔ اس لیے جو انہوں نے رمضان میں کوتاہی کی ہے ان پر یہ روزے واجب ہیں، ابھی بھی ان کی قضا کی جائے، فرض باقی ہے۔ اب جب کبھی بھی، چاہے نومبر دسمبر میں رکھوا لیں یا جلد از جلد، جب، لیکن اب چھوٹے روزے آنے ہی والے ہیں تو ان کو یہ روزے رکھوائیں آپ، کہ پورے مہینے کے روزے چاہے آہستہ آہستہ کر کے رکھیں، صرف ویکینڈ پر رکھتے رہیں، صرف ہر ویکینڈ پر رکھتے رہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو روزے کی قضا ضروری ہے۔ ہماری ایک بہن کا اس کے قریب سوال ہے، وہ یہ کہ رمضان نماز تو قضا ہوتی ہے، لیکن کیا روزے جو زندگی میں پہلے کسی وقت نہیں رکھے تھے اب وہ رکھنا ضروری ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے کہ اتنے سال کے روزے نہیں رکھے تھے، جیسے بھئی مثال کے طور پر 10 سال روزے نہیں رکھے آپ نے، تو 300 روزے آپ کے اوپر لازم ہیں۔ آہستہ آہستہ چھوٹے دنوں میں آپ یہ قضا کرتی رہیں، اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں یہ پورے روزے ادا کروں گی۔ اور اگر یاد نہیں ہے اور آپ روزے رکھ رہی ہیں تو رکھتے رہیں جب تک دل یقین دے، گواہی دے کہ نہیں اب جتنے روزے تجھ پر تھے وہ ادا کر لیے، تو پھر اسٹاپ کر دیں۔ اور اگر نہیں رکھ سکتی ہیں آپ تو پھر فدیے کی وصیت کر کے جائیں کہ میری طرف سے اتنے روزے میرے ذمہ باقی ہیں، اس کا فدیہ دے دینا۔ مالی اعتبار سے ہر روزے کا ایک فطرانے کے برابر ایک فدیہ ہوتا ہے، یعنی نیئرلی 3 پاؤنڈ پر روزہ آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ آپ ابھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو ابھی دے سکتی ہیں، ورنہ آپ کے بعد آپ کے مال میں سے دیے جائیں گے۔ ہماری ایک بہن نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، بہت سوال آتا ہے یہ زکوٰۃ کے بارے میں، اور سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سید ہے لیکن اس کی بیوی سید نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہے؟ دیکھیے جو نظام ہے زکوٰۃ کا، خذوا من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا، غریبوں کو دینا، لیکن اس میں کچھ شرائط لگا دی گئی کہ جو یہ مال لیا جا رہا ہے مالداروں سے، کتنے مال پر کتنا مال لیا جائے گا، اور جو غریبوں کو دیا جا رہا ہے وہ کن کن غریبوں کو دیا جائے گا، اور ایک آدمی اپنے رشتہ داروں میں سے کن رشتہ داروں کو دے سکتا ہے، کن رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ سب قانون بنے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے زکوٰۃ کو حرام کیا کہ سید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی، اس فیملی میں اب بھی جتنے افراد آ رہے ہوں ان سب پر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، کچرا ہے جو ہم نکال رہے ہیں،
اور اس غریب کو دے کر ہمارا مال پاک ہو جا رہا ہے۔ تو سید اس کی نسب کی شرافت کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں کہ اس کو ایسا کچرا مال دیا جائے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس سید کی آپ اچھے مال سے مدد کریں، یہ سوچ کر مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے یہ آدمی۔ ہم جس طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اس طریقے سے اس پر بغیر زکوٰۃ کے للہ فی سبیل اللہ کا مال اس کو دے جائیں۔ اگر آپ اتنا نہیں دے سکتی، زیادہ ضرورت ہے اس کو، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ سید نہیں ہے، اگر واقعی اس کی بیوی سید نہیں ہے اور وہ مستحق بھی ہے، اس کے پاس اپنا سونا چاندی کچھ مال نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر چاہے تو وہ خود خرچ کرے اپنی ذات پر، چاہے اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرے، اس کے علاج پر خرچ کرے، اس کے کھلانے پلانے پر بھی خرچ کرے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بچوں کے بارے میں آپ نے کہا تو ابھی عمل بتا دیا ہے، قضا کرنے کی تاکید کرے بچوں کو۔ اگر فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو جیسے ہی اٹھے فوراً نماز پڑھنے کی تاکید کریں، اور اگر دن میں بھی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو جیسے ہی گھر پر آئے ہیں، اسکول سے واپس آئیں، آپ نے ظہر پڑھی ہے، چلو پہلے ظہر ادا کر لو، عصر پڑھی ہے آپ نے، عصر ادا کر لو، سونے سے پہلے سب نمازوں کے بارے میں چیک کر لو، آہستہ آہستہ ان کی عادت پڑے گی، اور خود گھر کے اندر نماز پڑھنے کا مزاج بنائیں، خود بھی پڑھیں، شوہر سے کہیں وہ بھی پڑھیں، سنتیں ہی کم از کم گھر پہ پڑھ لیا کریں، تاکہ بچوں پر یہ اثر ہو کہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں۔ بچے اس چیز کو زیادہ کیچ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، صرف ماں باپ کے بولنے کو نہیں بلکہ ان کے عمل کو بچے زیادہ کیچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں دیکھتی ہوں بڑے شوق سے۔ اب میں سن رہی تھی کہ آپ بتا رہے کہ جس آدمی نے روزے قضا ہو گئے ہیں تو نہیں رکھ سکا پہلے، پھر عدیہ، اب جیسے میں بیمار رہتی ہوں، ڈائبٹی بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، روزے تو میں نے رکھے، پھر ڈاکٹر منع کرتا ہے جی میرے روزے جو مجھے پتہ نہیں پہلا قضا ہو گئے ہیں بڑی، تو اس کا ہدیہ میں کیا کر دوں؟ تو کتنا ہدیہ بنتا ہے، یا کس رشتے دار کو دوں یا کس کو دوں، یہ میں نہیں جاننا چاہتی ہوں۔ تو ابھی آپ روزے رکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے روزے؟ جی مجھے تھوڑی پرابلم، دوائیاں بہت کھاتی ہوں، تو اب میں نے رکھے ہیں روزے، تو میں اس سے بعد میں بڑی بیمار ہو گئی ہوں جو میں نے رمضان میں رکھے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اب تو یہ میں نے پوچھنا ہے السلام علیکم۔ کس کو دینے ہیں؟ کون رشتے دار کو بھی دے سکتی ہوں یا میں کھانا کھلاؤں یا کیا کروں؟ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ السلام اللہ علیکم۔ مزید ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی باتیں دل کو لگتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے سننے والے اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ آپ سب کو۔ بہت کمزور ہیں، جی جی، بولنے میں تو اچھے ہیں لیکن عمل میں بہت کمزور ہیں، اتنا زیادہ کچھ خاص تو نہیں عبادت میں دھیان لگتا۔ تو آپ سے درخواست ہے، آپ سے ہمارے لیے حق میں دعا فرمانا۔ ضرور انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال یہی ہے بس، دعا کی ٹھیک ہے، درخواست ہے، جزاک بہت کمزور ہیں ہم، عمل کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ماشاء اچھا۔ اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ مزید ایک کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں ماشاء اللہ۔ جی جی، فرمائیں۔ جی آپ سے ایک سوال ہے، یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو حج کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں قربانی، جیسے ادھر اس ملک میں عورت مرد دونوں کام کرتے ہیں، تو عورت پہ بھی قربانی جائز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا، اس کو
3-4 مہینے ہو گئے, الرجی بہت ہو رہی ہے, سانس خراب ہو رہا ہے, پلیز اس کے لیے دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے پلیز. ٹھیک ہے, یہ بتا دیں انشاءاللہ. السلام شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ, اللہ حافظ. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا میں آپ کی بات سن رہی تھی, جس طرح بات جی نہیں پتہ نہیں کون تھی, جس نے کہا کہ جو سید اس کے بارے کہا تھا نا, کہ لیکن ہمارے گاؤں میں بھی ایسے تھے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو نہ کیا, اس کی حالات بھی ایسے تھے, مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کی باتیں سن کے نا 2 سال ہو گیا, تو میں نے ماشاءاللہ ادھر سے چاٹی کا کام کیا, 10,000 پاؤنڈ میں نے اکٹھا کیا, ان لوگوں کو گھر بنا کے دیا ماشاءاللہ, جس طرح کوٹھی ہوں اس طرح کا. ہم لوگوں نے پھر 5-4 گھر ڈال کے اس کو ہم پورے سال کے دانے لے کے دیتے, جو گھندی گندم, پھر ہم مہینے کے مہینے پیسے دیتے ہیں. اللہ نے ہم لوگوں کو اتنا دیا تھا, ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کی کہتے سید ہم لوگ ان کو دے نہیں سکتے. کیسے لوگ باتیں کرتے, مجھے سچی سن کے اتنا تکلیف ہوتی, اتنا غصہ آتا ہے نا کہ اللہ نے اتنا ہمیں دیا, اتنا دیا, تو 4-5 کا رل جائیں تو رل کے 10-20 پاؤنڈ بھی مہینے کا پائیں تو کتنے بیچاروں کا گزارا ہو جائے گا. بالکل بالکل, آپ نے بڑی اچھی اسکیم بتائی ہے. کچھ عورتیں مل کر بھی ایک گھر کو آرام سے گزارا کر سکتی ہیں, اس کا ہم 5-6 گھر ڈال گئے نا بھائی. جی جی صحیح ہے. ہاں جی, تو اس طرح جو میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے, یقین کر کے جڑوں میں ٹھیک نہیں رہتی, میں نے پورا ہڈسپیڈ چھوڑا نہیں تھا, ہر گھر میں پیسے اکٹھے کر 10,000 پاؤنڈ میں نے اکٹھا کیا تھا گھر بنانے کے لیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. لیکن ایسا کرنا چاہیے نا لوگوں کو بھی, لوگوں کو پتہ نہیں کیسا زکاتیں دیتے, بس انہوں کا لک باندھا ہوا بس زکاتیں دینی, لیکن جو اللہ نے اتنا ہمیں دیا تو وہ کہاں کدھر گیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ بھیا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں کہیں جا رہی تھی, گاڑی میں تھی اور میں وضو سے تھی, اور 3 دفعہ میری بہت 1-2 سیکنڈز کے لیے میری آنکھ لگ گئی, یعنی کہ میں نیند ونود کی لائٹ بالکل, یعنی کہ مجھے پتا تھا میں گاڑی میں ہوں, اور لیکن میری آنکھ لگ گئی تھی. تو مجھے پوچھنا ہے کہ اس میں میرا وضو رہا کہ نہیں, کیونکہ پھر میں نے عصر بھی پڑھی اور مغرب بھی پڑھی. تو مجھے ذرا پلیز یہ کلیئر کر دیجیے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. ہمارے ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ رمضان کے روزے انہوں نے نہیں رکھے تھے, یا پہلے کے باقی ہیں, یا اب بیمار ہیں, تو یہ جو فدیہ دینے کی بات کہی گئی کہ ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے, تو یہ فدیہ کس کو دیا جائے؟ دیکھیے, فدیے کا مستحق وہی شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. یعنی اگر وہ کوئی فیملی ایسی ہے جس کو آپ جانتے ہیں, تو اس صورت میں آپ اس کو یہ فدیے کی رقم پہنچا سکتے ہیں. اور الخیر والے جو چیریٹی کرتے ہیں اس میں بھی یہ آپ رقم دے سکتی ہیں. یہ بھی جس طرح زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, فدیہ یہاں بھی وصول کیا جاتا ہے اور مستحقین تک آپ کی رقم کو پہنچائی جاتی ہے. دوسرا, ہماری بہن کی یہ درخواست ہے کہ عمل کی توفیق ہو جائے, اس کی دعا کرنی ہے. دیکھیے, آپ کے جذبات اچھے ہیں, آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم عمل میں کم ہیں. اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کو بھی اور ہمارے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں عمل کی توفیق آ جائے. دراصل عادت جو ہے وہ عبادت بنتی ہے. ہم جو پہلے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے شروع کریں, آہستہ آہستہ پھر وہ عادت بن جاتی ہے کہ نہیں, نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنی ہی ہے. پھر کسی کے دیکھنے کا خیال نہیں ہوتا, پھر یہی عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جاتی ہے. تو آپ جاری رکھیں جو کچھ کر رہی ہیں, یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اللہ کے فرائض کو ادا کرنا یہ بہت عظیم ہے. تو چاہے صرف فرائض آپ ادا کر رہی ہیں, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اسی کو جاری رکھیں اور پابندی کریں, تو انشاءاللہ یہ عادت عبادت بن جائے گی, اور عبادت میں جی لگنے لگے گا. پھر بغیر نماز کے سکون نہیں ملے گا. حج کے مہینے آ رہا ہے, آپ نے اصل میں قربانی کا مسئلہ پوچھا ہے. تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے, جیسے مردوں پر واجب ہے, عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں یہاں عورتیں کام کرتی ہیں, نہیں, عورتوں کے پاس مال سب جگہ ہے, یہاں ہو یا پاکستان میں ہو, زیور ہو, چاندی ہے, سونا ہے, تو ہر عورت کے پاس ہے. تو گویا جس عورت کے پاس نصاب کے برابر مال ہے اس پر قربانی واجب ہے. گھر میں اگر 5 افراد ہے, 5 کے پاس مال ہے, 5 قربانی دینا پڑے گی. الرجی کا آپ نے پوچھا ہے بچے کو, تو ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر جو کھانا ہم شروع کرتے ہیں,
آخر میں لیلاف قریش پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کھانے کی وجہ سے کوئی الرجی نہیں ہوگی۔ دوسرا، سید کے بارے میں آپ نے، ہماری بہن نے بتایا کہ اس طرح ہم نے رفاہی کام کیا ہے، سب عورتوں نے مل کر اس سید کو گھر بھی بنا دیا اور سال بھر کا اناج دے دیتے ہیں۔ دیکھیے بہت اچھی اسکیم ہے، تھوڑا تھوڑا ہی مال نکلتا ہے لیکن ایک پورا گھر جو ہے وہ اس سے گزارا کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کی اسکیم اگر ہر گاؤں والے کر لیں کہ اپنے گاؤں میں اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے جو آل رسول سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی مدد ہم خالص مال سے کیا کریں گی اور اس مال میں انشاءاللہ برکت بھی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہماری بہن کا جو سوال ہے کہ کل گاڑی میں جا رہی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آ گئی۔ دیکھیے ہلکا سا جو نیند ہو جس میں آپ کو ابھی احساس ہے کہ آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتنی گہری نیند آ جائے کہ آپ کو ہوش نہ رہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ دعا کرتے ہیں حق تعالی شان ہو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں اور ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جن کے بچے نماز سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، اللہ ان کو دیندار بنا دے، نمازوں کی محبت ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان و محبتوں والا ماحول عطا فرما۔ ہر قسم کے شرور سے، اختلاف سے، نا اتفاقی سے، غصے سے اللہ ہمیں بچا لے، غصے کے نتائج سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو کچھ سنا گیا اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔